अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपके साथ अक्सा। नाजरीन, पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी है, साथ ही इक़्तिसादी सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। अगर इन तमाम सूरत हाल में देखा जाए तो सोचा जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए कि पाकिस्तान वापस से तरक्की की राह पे गामजन हो सके। मेरे प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल से बात करने के लिए जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए, जितने भी तज्ज़ियाकारों ने मुझे ज्वाइन किया, सबका एक ही कहना था कि इन तमाम मसाइल का एक ही हल है, जो कि शफाफ इलेक्शन है। तो जब हल हमारे पास मौजूद है, हमारे हुक्मरान क्यों ढिठाई के साथ हल की तरफ जाना नहीं चाहते? इसी मजीद सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान ने। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शाहिद, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र बड़ा करम है। शायद सोल्यूशन हमारे पास है कि सोल्यूशन जो है वो शिफाफ इलेक्शंस हैं, फिर भी सियासी कशमकश इतनी गहरी होती जा रही है कि सोल्यूशन होते हुए भी कोई उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहा। सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सियासी सलूशन जो है वो होना चाहिए, और मुज़ाकरात के जो अमल है वो होना चाहिए। जिस तरह से हमारा जो सान है 9 मई जो हर प्रोग्राम में हमारे ज़िक्र किया जाता है, और ये ऐसा सान है जो हम कभी इसको भुला ना पाएंगे। ये हमारे लिए एक स्याह दिन था। देखिए, मुल्क को माशी इस्तेकाम की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क की जो माशियत है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, अब जो है सियासी ठहराव आया है, और सियासी ठहराव आने से जो है माशियत का जो पहिया वो चल चुका है, और महंगाई का जो जिन है वो काबू होना शुरू हो गया। और हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया है आवाम से महंगाई का बोझ कम करके, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी उन्होंने की है। लेकिन अगर ये असरात महंगाई के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो जो है अच्छे माहौल में अच्छा किरदार अदा करेगी। बाकी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि शफाफ और शफाफ इलेक्शन। देखिए, शफाफ और शफाफ इलेक्शन तभी होते हैं जब सियासी जमातें मिल बैठ के इत्तेफाक राय से जो है इलेक्शन कमीशन का इंतखाब करें, और उस पर जो है सबका जो है यकीन का इजहार जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, सब उस पर मुतफिक हों। तो मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में जो है इलेक्शन शफाफ और शफाफियत के साथ जो है वो होंगे। जी, आज जो मामला है जिसको बड़ा उठाया जा रहा है वो साबिका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का मामला है। एक बार फिर से उन्हें एंटी करप्शन लाहौर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने उनको बरीउज़्ज़मा करार देकर जो है रिहा भी कर दिया है। मगर फिर से गुजरांवाला से जो है टीम उनको गिरफ्तारी के लिए जो है उन्होंने कह दिया है, क्योंकि डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि जो फैसला किया गया ये मेरिट पे नहीं हुआ, यानी कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो वो मेरिट पे नहीं होता। देखिए, अदालती मामलात है, जिसने जो जुर्म किया, मैंने पहले भी कहता हूँ कि जिसने जो जुर्म किया होता है उस जुर्म की उसको सज़ा मिलनी होती है। रही बात, ये केस जो है एंटी करप्शन का, पहले भी लाहौर पुलिस ने जो है इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की, 2 बार जो है इनकी कोशिश नाकाम हुई, लेकिन तीसरी बार आखिरकार वो पकड़े गए। लेकिन देखिए, अगर उन्होंने डीजी एंटी करप्शन जो है, अगर उन्होंने कहा कि अदलिया का जो फैसला है वो मेरिट पर नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर उन्होंने कहा कि अहम नकात जो है अगर उसको नज़रअंदाज किया गया है, ऐसे कौन से अहम नकात है जो उनको वो नज़रअंदाज किया गया, लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने जो है उनको फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। उनको जो है गुजरांवाला मुंतकिल कर देंगे, तफ्तीश होगी, इंक्वायरी होगी। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है शायद साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने जो है एक ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना है केस तहरीक इंसाफ से इलेदगी का नहीं है, बल्कि परवेज़ इलाही ने अपने दौरे हुकूमत में काफ़ी जो है करप्शन की है, जिसमें उन्होंने फड़ा गोगी साहब का जो मामला था उसको बड़े धड़ल्ले से उन्होंने किया। साथ ही जो है ठेकों में 10% जो कमीशन है लिया, और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड किया। उनके बेटे मोनिस इलाही ने यहाँ से डॉलर्स जहाज़ों के थ्रू जो है बैरून मुल्क पहुँचाए हैं। ये ट्वीट आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये तो वो हिसाब नहीं हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका। राना सनाउल्लाह साहब को तो किसी ने पॉइंट भी नहीं किया, पूछा भी नहीं है, वो खुद ही शुरू हो गए हैं। यानी कि दाल में कुछ काला लगता है आपको? देखिए, दाल में कुछ काला नहीं होता। करप्शन तो जो है वो सियासत का हुस्न है। देखिए, करप्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। करप्शन हमारे मुल्क की जो है कितनी मजबूत जड़ है जिसको ख़त्म करना नामुमकिन बात है। देखिए, अगर परवेज़ इलाही साहब ने जो है ठेके लिए हैं, ठेकों से अपने मुनाफा लिया है, अगर उन्होंने अपनी कमीशन ली है तो ज़ाहिर है फिर इंक्वायरी होगी। अब तो इंक्वायरी बोर्ड जो है वो ही इसको बता सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है। देखिए, अब परवेज़ इलाही साहब बड़ी दबांग, उन्होंने
جو بیان دے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ تیار رہنا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں ماضی میں جو ہم ان کو جو ہے جو ہوا ہے ہم شاہد ان کو پرویز الہی نے جو ہے اس تمام کارروائی کا ذمہ دار ایک بار پھر سے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو قرار دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کروں گا جس میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا جو ہے اعلان کروں. میں ان کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا. کیا محسن نقوی ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں اکثر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں پہلے سب سے پہلے جو آئینی مدت ہے وہ نگران حکومت پوری کر چکی ہے. آپ دیکھیں کہ اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا وہ کہ اسمبلی کا تحلیل نہ کرتے، بلکہ وہ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے، اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. لیکن آج جو ملک میں سیاسی ماحول جو اس وقت ملک میں جو چل رہا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. میں اپنے انالیسس کے والے سے یہ بات کہوں گا کہ میں پہلے بھی کہا تھا اسمبلیاں جو وہ تحلیل ہونی نہیں چاہیے تھی. پرویز الہی صاحب بھی اس بات پہ جو ہے وہ پچھتاوا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی جذباتی ہو کر جو ہے وہ فیصلہ کیا. اتنے منجے ہوئے سیاستدان تھے، بلکہ وہ خان صاحب سے مشاورت کرتے، بلکہ خان صاحب کو آنے والا وقت ان کو پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا. دیکھیں آپ وفاق میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان، MQM ہے، تمام جماعتیں جو ہیں نا، جب وہ کل عدم تحریک لے کے آئی تھی تو اس وقت ہی یعنی کہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے گھر سے سیاست شروع ہوتی ہے. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے بلکہ اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. ملک میں جو افراتفری کا عالم ہے یہ نہ ہوتا. بہرحال دیکھیں سیاسی رہنما ہیں، سیاست کے سر پہ جو ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے ملک کو چلانے کا. اب یہ سیاسی کردار میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو سیاسی کردار ہے وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے فیصلوں کے لیے، ملک کے فیصلوں پر. تو میرا نہیں خیال کہ ان سیاسی رہنماؤں کو چاہیے، ان لیڈرشپوں کو چاہیے اس ملک کے بارے میں سوچے، اس ملک کے آنے والی نوجوان نسل کے بارے میں سوچے. ہمیں اپنے پاکستان کو جانا، ہمیں اپنے پاکستان سے پیار ہے، ہمیں اپنی پاک فوج سے پیار ہے جو ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں. بہرحال شاید عدالت کی جانب سے جو ورڈک آئی ہے اس کا جو اثر ہے وہ ڈالر ریٹ پہ بھی پڑا ہے. ڈالر ریٹ جو ہے وہ فوراً سے بڑھ گیا ہے، یعنی کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ ڈالر ریٹ پہ بھی اثر انداز کر رہے ہیں. تو پھر کیوں جو ہے ہمارے حکمران اور ہماری پارٹیز، دیکھیں ڈالر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ڈالر جو ہے وہ سرمایہ داروں کے لیے جو ہے وہ منافع اور سرمایہ داروں کے لیے ڈالر کی قیمتیں بڑھنا جو کم ہونا ان کے لیے پریشانی کا. غریب آدمی نے پہلے بھی ہم غریب آدمی اگر نمائندگی کرے، ہم ان کے لیے اگر آواز اٹھائیں، اگر ہم ان کی آواز بنیں، ہم جو عواموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم ان کے تک اپنی آواز پہنچائیں کہ دیکھیں غریب جو ہے وہ دیہڑی دار بندہ، ہم تو ان کی بات کریں کہ دیکھیں جو ڈالر ہے، ایک غریب آدمی، مزدور آدمی جس نے 700 روپیہ دیہڑی لینی، اس کو ڈالر بڑے یا کم ہو یا بڑے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تو 2 وقت کی روٹی جو میں نے ہر بار یہی کہتا ہوں کہ 2 وقت کی مزدور کی روٹی جو وہ آسان ہو. اگر اس کی روٹی آسان ہوگی، اس کے بچے پڑھیں گے، مستقبل اس کے بچوں کا بنے گا، کیا وہ بھی اپنے باپ کی طرح دیہڑی دار بنیں گے؟ کیا وہ بھی مزدور بنیں گے؟ ہر مزدور آدمی کا، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اچھا خواب دیکھے، ان کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچے. اور تبھی سوچ سکتے ہیں جب اس ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہوگی، جب اس ملک میں سیاسی دنگل جو ہے وہ ختم ہوگی. کب یہ ملک جو ہے اپنے نوجوان نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے سوچے گا؟ ابھی بجٹ آنے والا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے. بہت سارے اس حکومت کے وعدے ہیں، دعوے. اب بجٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا IMF کے ساتھ کیا سخت شرائط ہیں، اب کیا ہم پر شرائط لاگو ہوں گی، کون سے نئے ٹیکس لگیں گے، کون سی ایسی نئی جو ہے وہ جن نکلے گا، کون سی ایسی وہ چڑے نکلے گی جو ہم پہ ہیوی ہوگی. ان تمام سیاسی صورتحال اور اقتصادی صورتحال کے بگڑنے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، کبھی ان کی گرفتاری کی جاتی ہے، کبھی ان کی ضمانت کی جاتی ہے. یہ جو کھیل ہے یہ ابھی بھی جاری ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گی جو پولیس ہے، کیا وہ حکمرانوں کی جو ہے سیاسی انتقامات لینے کے لیے معمور کی گئی ہے، یا پھر پولیس جو ہے وہ ایکچولی ہمارے ٹیکسز پہ جو ہے ہمارے ٹیکس ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی جو سب سیلریز ہیں ڈپارٹمنٹس کی وہ جاتے ہیں. تو پولیس کا جو کام ہے وہ تو ریاست میں امن قائم کرنا ہے. یہ پولیس کو انہوں نے کس چکر میں ڈال دیا ہے کہ ایک جانب سے ٹیم آ رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے، دوسری جانب سے ضمانت ہو رہی ہے، پھر دوسری جانب سے آ کے جو ہے گھیرا ڈال دیا جاتا ہے.
کیا چکر کیا ہے یہ؟ اکثر دیکھیں آپ جب فرسٹ کلاس میں جاتی ہیں تو آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی انٹروڈکشن کرائی جاتی ہے اس کتاب کی جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اس الف بے پے کی، اس اے بی سی کی، کہ سب سے پہلے آپ کو ان کو سکھایا جاتا ہے اے لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، الف کس کے لیے ہوتا ہے، بے کس کے لیے ہوتا ہے، بی کس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں جس کی حکومت آتی ہے وہ پھر الف سے شروع کرتا ہے سارے کام، ٹھیک ہے نا، اور اینڈ جو وہ کرتا ہے آپ کو پتہ ڈی سے کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ کتاب ہے جب کوئی بھی لیڈر آتا ہے، جب اس کی حکومت آتی ہے تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا کہانی جو ہے نا وہ اپنی ترین شروع سے جاری کرتا ہے۔ اور یہ گرفتاریوں کا معاملہ، جو پولیس کا معاملہ، دیکھیں اب جو ریاست ہے اس میں امن بحال کرنے کے لیے ہی ہمیشہ ادارے ہوتے ہیں، اور اداروں کا کام بھی یہی ہے اپنی ریاست کو ہے وہ اچھے طریقے سے چلایا جائے، کوئی بد امنی کا جو ہے بدمزگی نہ ہو۔ یہاں پہ لگتا ہے پولیس اور عدالت کو جو سیلریز ہیں وہ جسٹ حکمرانوں کے سیاسی انتقامات کی ایسا نہیں، ایسا میری بات، سیاسی انتقامات کیا، میری بات سنیں، دیکھیں وہ تو بیچارے کیا ان کے جو ان کی ڈیوٹی میں فرض ہے، جو ان پہ جو قانون اور جو ان پہ جو قانون لاگو کیا جاتا ہے اس نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں پولیس کا اختیار نہیں ہے، پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی بنا کسی اختیار کے۔ پولیس کا کیا کام ہے؟ وہ عدلیہ کے معاملے میں بولے پولیس کا کیا کام ہے؟ حکومت کے جو ان پہ قانون، جو ان کو رول، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نے آگے یہ تو نہیں دیکھنا ہوتا کہ آگے کیا ہے۔ یہ سیاسی گرفتاریاں پولیس نہیں کرتی، ان سے کروائی جاتی ہے۔ دیکھیں اب میری بات سنیں، اکثر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، پورا جواب لیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں آپ نے کہا گرفتاریاں، کیا پولیس کا کام جو ہے وہ واقعی ریاست کے امن کو بحال کر رکھنا ہے، ریاست کے کاموں میں مداخلت کرنا ہے کہ کون سا کام غلط ہے کون سا ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ ریاست کے لیے ہوتی ہے، ریاست کے بچاؤ کے لیے، ریاست کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ہم نے خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جی جو پولیس کا کردار ہوگا اس میں سیاسی عمل دخل نہیں ہوگا۔ صاحب نے یہی کہا تھا کہ سیاسی عمل دخل اداروں میں نہیں ہوگا، لیکن جب تک سیاسی عمل دخل ہوگا تو ادارے پھر اسی طرح ناچ نچیں گے۔ جب آپ سیاسی مداخلت چھوڑیں ان کو ان کا کام کرنے جو ان کا کام ہے، وہ اب ہم جو ہے اب آگے کہیں کہ جی یہ پولیس کا کام ہے، جی یہ سیاسی گرفتاریاں پولیس غنڈہ گردی کر رہی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط اثر دیا جائے۔ پولیس نے وہی کام کرنا ہے، اداروں نے وہی کام کرنا ہے جو ان پہ حکم لاگو ہے، جو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ چاہے ان کو جو حکم ہے، ایک بندے پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، قانوناً اگر اصولاً دیکھا جائے تو اس کو گرفتار کرنے کی پولیس مجاز رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ بھی ذرا ناظرین کو بتایا کریں کہ جو ہم اچھے کمنٹس دے رہے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی ریاست کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں، ہم نے اچھا میسج بھیجنا ہے اور اچھی گفتگو کر کے اپنے اداروں کی جو ہے شان بنانی ہے۔ حقائق جو ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ ضروری نہیں، بے شک ہم نے جی بالکل اکثر آپ کی بات بالکل، حقائق ہمارا کام ہے، حقائق بتانا ہمارا کام ہے، حقائق سے پردہ اٹھانا۔ لیکن دیکھیں پردہ ہم اٹھاتے ہیں، دیکھیں اب یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس ادارے، آپ پہلے اس کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں، آپ اس ادارے کی کیا مجبوری ہے، اس ادارے پہ کون سا ایسا قانون لاگو کر دیا جو ادارہ وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ شاہد میرا آج کا آخری جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں رہے، اور کوئٹہ سے پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان فوج زندہ باد، اور جو بھی 9 مئی کو معاملات ہوئے ان پہ انہوں نے مذمت کی، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ وہ بھی سیاست سے بریک لینا چاہ رہے ہیں اور آج سے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی ٹرین چھوڑنے والوں کی جو رفتار ہے وہ ابھی بھی تھمی نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی رفتار سے جو ہے اتر رہے ہیں ٹرین سے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ باقی کارکنان کی طرح واپس ٹرین پکڑنے کی چاہت کریں گے؟ دیکھیں جو کارکن، جو سیاسی رہنما جو ہے اس گاڑی سے اتر گئے ہیں، جو اس چلتی ہوئی گاڑی، جب اس گاڑی میں رش تھا تو سیاسی رہنما جو تھے وہ اس قدر مصروف تھے اپنی سیٹ بنانے میں، اپنا وقار بنانے میں، اپنا عزت بنانے میں اور اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، جس رفتار سے انہوں نے سواری کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے ساتھ سفر جاری رکھنے کا۔ دیکھیں مشکلات، میں پہلے بھی کہتا ہوں مشکلات انسانوں پہ آتی ہے۔ اگر سال 9 مئی ہوگا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو قصوروار ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے، جو قصوروار نہیں ہیں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ جیسے کہ عدلیہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ درخواست دائر کی گئی، انہوں نے جو ہے جن کی گرفتاریاں تھیں
ان کو کل عدم قرار دے دیا. دیکھیں جو بے گناہ ہوتا ہے, جس نے جرم نہیں کیا ہوتا, تو اس کے جو ہے اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے. اگر عثمان بزدار صاحب نے اگر پارٹی چھوڑی ہے تو اب انہوں نے دیکھے اقتدار کے مزے بھی تو لیے ہیں. اب ان کی اگر وہ پارٹی چھوڑ کے اگر انہوں نے سن 9 مئی کے حوالے سے اگر بیان دیا کہ پاک فوج زندہ, پاک فوج تو ہماری ویسے زندہ باد ہے. ہم تو رات کو سکون کی نیند ان کی وجہ سے سوتے ہیں. ہمارا تو آج بھی یہ نعرہ ہے, ہمارا کل بھی نعرہ ہے کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے, پاک فوج ہماری ایک جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ادارہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے بہت ہیں. شکریہ شاہد. پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کے آخر پہ ایک ہی بات بولوں گی کہ ہمارے تمام اداروں میں موجود عہدیداران اگر اس بات کا احساس کر لیں کہ وہ جو ہے اپنے ساتھیوں کی نہیں بلکہ ملک کی خدمت کے لیے یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں, اور اپنی ذمہ داریوں کا اگر احساس کر لیں, یہ دیکھ لیں کہ ملک اس وقت کس مقام پہ پہنچ چکا ہے, اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے وہ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. یہ وقت ہے اب ہر انسان کے بینگا پاکستانی ہونے کا اور عہدوں پہ فائز لوگوں کا کہ وہ احساس کریں کہ وہ کس ذمہ داری کے لیے یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھنا مت بھولیے گا نئی خبر کے مہمان اقصیٰ کے ساتھ. اللہ حافظ.